अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और ये देखिए, पता ही नहीं चला कि 27वीं की शब आ गई, पता ही नहीं चला कि तीसरा अशरब अब ख़त्म होने को है। रमज़ान जो आया था बन के मेहमान अब रुखसत होने को तैयार है। कितनी दुआएं हमने मांगी, कितनी इस्तग़फ़ार हमने की, कितना अल्लाह को राज़ी किया और कितनी हमने इसकी मुबारक सातों में ये कोशिश की कि हम फैज़ हासिल कर लें, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर लें। हर मुसलमान, हर मोमिन ने कोशिश भरपूर की। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, जितनी हमारी हाजात थी उनको कबूल फरमाए। कि जिसने सेहत की दुआ की अल्लाह उसे तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिसने अपने लिए कोई रिस्क कुशादा करने की दुआ मांगी अल्लाह उसके लिए इतना रिस्क कुशादा कर दे कि उसके पास रखने को जगह ना हो। जिसने जो जो दुआ मांगी वो माली तौर पर थी, वो सेहत के एतबार से थी, पर्सनल रिलेशन को लेकर थी, प्रोफेशनल लाइफ में थी, जो जो जिसने मांगा दुनिया और आखिरत के लिए, अल्लाह उस सबको कबूल करे। और जो आज का हमारा शो है, चूँकि हम ताक रातों की बात भी कर रहे हैं, आखिर इश्रे में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ऐसे में जो बात की जाती है ना कि ताक रातों में शब कदर को तलाश करना, और 27वीं की रात पर ज़रा ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा होता है। हालांकि ज़ाहिर यू नेवर नो कि वो 21वीं की शब है कि 23वीं की या 25वीं की या 27वीं की या 29वीं की, यू नेवर नो। वो शब कदर आ गई, आ रही है, आज मौजूद है या अभी आएगी, ये हमें नहीं पता। लेकिन हर घड़ी बड़ी मुकम्मल सी है। रमज़ान की जब बात करें, आखिरी इश्रे की बात करें, तो कैसे हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, ये ज़रा हमने अपना एहतसाब भी खुद करना है कि कितना फोकस होके हम कर रहे हैं। वैसे यही बात मैं करना चाहती हूँ शुएब के जो कनेक्शन है वो हमें कैसे बिल्ड करना है, वो कनेक्शन हमें कैसे मेंटेन करना है, या वो कनेक्शन हम दुनियावी कामों में बाज़-औक़ात इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। बाज़-औक़ात हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को कि अल्लाह तो सुन लेगा, अल्लाह तो हमारे साथ है। लेकिन बात यहाँ पर यही आती है कि अल्लाह ने बहुत सारे मौक़े प्रोवाइड किए हैं, वो आपको फ़राहम किए हैं, हम सबको फ़राहम किए हैं कि हम किस तरह से उन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर अल्लाह से मज़ीद मांग सकते हैं। वो ज़ात देने वाली है, वो तो वैसे ही बहुत दे रही होती है। तो ये एक स्पेशल टाइम है, ये एक ज़्यादा देने वाली बात है कि वो कहता है कि मुझसे आम दिनों से भी ज़्यादा मांगो और मैं दूंगा और दुआएं रद्द नहीं होंगी। तो यकीन जाने अगर हम इन रातों में अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते, इसको यूटिलाइज़ नहीं करते, फोकस नहीं करते, अपना कनेक्शन बिल्ड नहीं करते, तो यकीनन हम बड़े बदकिस्मत हैं कि इन ताक रातों में भी जो एक साल में एक महीना आता है, उस एक महीने के 10 दिन हैं और उसकी भी ताक रातें हैं जो कि चंद रातें बनती हैं। उन रातों को अगर हम जाग नहीं पाते तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारी अपनी हमारा लॉस है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इट्स अ ह्यूज लॉस कि हम पूरे साल में से चंद दिन वो अपने लिए नहीं निकाल। मैं अपने लिए इस वजह से ये बात करी क्योंकि इबादत की अगर बात की जाए ना शुएब, तो अल्लाह के पास फरिश्तों की कमी नहीं, बेशक ठीक है। अब ये वो है कि हमने अल्लाह से मांगना है, हमने मांगना है, ये हमें चाहिए। अल्लाह को पसंद है कि उसकी मखलूक उससे मांगे। और ये कितनी खूबसूरती की बात है कि वो हमारा राज़िक, वो रिस्क देने वाला है, अल्लाह नवाजने वाला है, अल्लाह बख्शिश करने वाला है। तो हम सब मिलकर बख्शिश की दुआएं मांगे अल्लाह से, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हम दुआएं हमेशा करना चाहते थे, वो हम सब मिल के उसकी बारगाह में। अल्लाह तमाम हमारी जायज़ हादात को कबूल मंजूर फरमाए। हमें आज इस ट्रांसमिशन में 27वीं की शब से मुताल्लिक भी बात करनी है, ताक रातों की इबादत से मुताल्लिक भी बात करने। आप रहिए हमारे साथ, हम बच्चों के थ्रू भी एक पैगाम आप तक पहुंचाएंगे, और फिर ऑफ कोर्स हम कुछ और सेगमेंट्स भी तैयार कर रखे हैं हमने, जिनके थ्रू आज हम इस ट्रांसमिशन को मुकम्मल करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जिस तरह से एक सिलसिला शुरू है और हम बात करें शब कदर के हवाले से ही कि किस तरह से इसको तलाश किया जाए, और जो शुएब कहा जाता है ना कि आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश किया जाए, और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसको ये रात मिल जाए, किसी ना किसी तरह इस्तग़फ़ार किया जाए। इसके अलावा दुआएं बहुत सारी होती हैं जो कि हम मांग रहे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि बस हम जितना अल्लाह से मांग सकते हैं हम उतना अल्लाह से मांगे। लेकिन हमारे बच्चे इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा शब कदर के हवाले से आज हम उन्हें भी बताएं कि शब कदर क्या है। सुनते वो ज़रूर होंगे, घर वालों के पास तो शायद बैठने का वक्त इतना
ہوتا نہیں ہمارے بچوں کو کہ وہ ڈیٹیل میں کسی چیز پر بات کر سکیں. شب قدر کیا ہے, کس طرح سے وہ اس کو تلاش کر سکتے ہیں, اور انفیکٹ جو بڑے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آج ہم کوشش کریں گے کہ مل کر یہ سب جاننے کی کوشش کریں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسنین. السلام علیکم حسنین. وعلیکم السلام. الحمدللہ. حسنین میرا خیال ہے بہت بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں. بچے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, بڑے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. شب قدر کیا ہے, آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ شب قدر کی اگر میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ شب قدر کیوں ہے, تو اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے کہ قرآن کا جو نازل ہونا, اس کی جو شروعات ہوئی تھی بیسک, when the first few آیات or the first few سورس وہ نازل ہوئی تھی, وہ تھی شب قدر کے دن پر. یہ ایک ایسا دن ہے that has many different benefits. نہ صرف اس دن کے اوپر ہمیں یہ بینیفٹ ملتا ہے کہ آپ کی نارمل جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت جتنی ہوتی ہے, آپ اگر استغفار ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 دفعہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس طرح آپ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں, اور اگر آپ معافی مانگے اور اگر آپ توبہ کریں, تو اس رات پر آپ کے سارے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح کافی زیادہ بینیفٹس ہیں, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے سے رمضان ہمارے لیے اس طرح ہے کہ ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ, ایک اسپیشل ہمارے لیے ایک پیکج ہے. تو شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس 100% ڈسکاؤنٹ سیل پہ, تو آپ کا 1000%, ہاں ایگزیکٹلی 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. جی بالکل, 1000 راتوں سے بہتر ہے. تو آپ کو 1000 مہینوں کی جتنی بھی عبادت ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. حسنین, اگر آپ نے کوئی دعا کرنی ہو اللہ سے, کوئی ایک چیز جو کہ آپ ٹاپ پہ رکھیں گے, وہ کیا دعا ہوگی؟ اس کے پیچھے تو میں کہوں گا کہ کافی ساری دعائیں ہیں, بٹ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, جتنے بھی مسلمان بہن ہیں, وہ سارے لوگ سکسیزفل ہوں, وہ کہیں نہ کہیں زندگی کے اندر اپنے ایک پسندیدہ جاب, اپنے ایک پسندیدہ مقام تک پہنچ سکیں. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کہ خواب دیکھتے ہیں, جو کہ کہتے ہیں میں یہ کر پاتا, وہ کر پاتا, پر وہ نہیں کر پاتے. تو انسٹیڈ کہ میں ان سب کو لیکچرز دوں کس طرح وہاں تک پہنچنا ہے, تو اگر یہ دعا قبول ہوتی ہے تو یقیناً ہمارا پاکستان خصوصی طور پر کافی حد تک ڈیولپ ہو سکے گا. بالکل. وٹ ڈو یو تھنک اس رات اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم تلاش کی بات کرتے ہیں نا, جی بالکل, تاک راتوں میں تلاش کریں, اگر معلوم ہو جائے کہ اب یہ شب قدر ہے, یا معلوم نہ بھی ہو, آپ اس امید کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہو کہ یہ شب قدر ہوگی, یہ کیا کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ ویل میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو سمپل الفاظ کے اندر شب قدر ایک ایسی رات ہے دیٹ آئی بلیو کہ اٹ از بیسٹ کہ آپ ایک اپنے ایک الون ایریا کے اندر ہو, اور آپ اکیلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ رکھیں. آئی ووڈ سے کہ آپ خوب ساری دعائیں مانگیں, آپ نفل پڑھیں, آپ نماز پڑھیں, ساتھ ہی ساتھ آپ کافی بس توبہ کریں جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں مانگیں کہ کیونکہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہونے کا ایک بہت بڑا چانس ہوتا ہے. بلکہ آئی ووڈ سے کہ پورے رمضان میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو ایک بہت ہی بہترین رمضان کا مہینہ ہے ہمارے لیے. پھر شب قدر کی رات کے اندر ہمارے لیے جتنے بھی لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں, اٹ از بیسٹ کہ آپ پوری رات گزاریں, آپ لوگ نماز پڑھیں, آپ لوگ نفل پڑھیں, اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو کچھ آپ چاہتے ہیں. کیونکہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ جب فرد اور اللہ کے بیچ میں بس ایک اپنا کنیکشن ہوتا ہے, اس کے اندر بیچ میں کوئی اور نہیں ہے, نہ کوئی فرشتے ہیں, نہ کچھ اور ہے, بس صرف آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں. اور ہاں ساتھ ہی ساتھ شب قدر کی ایک ایسی بابرکت رات ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اتنے زیادہ نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو دعائیں کی کریں, آپ نفل پڑھیں, آپ خوب زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا نام. ظاہر ہے کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو پورا ایکسپلین کیا آسان الفاظ میں, تاکہ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں اس چیز کو. اور واقعی بڑی بدقسمتی ہوگی ہماری اگر ہم تاک راتیں, کتنی راتیں آئیں گی آخر عشرے میں, اگر ہم کچھ دن بھی اس طرح والی عبادت نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ سے جو منوا سکتے ہیں منوائے. ویسے تو وہ دینے والی ذات ہے, اور وہ بس مانگنے کے طریقے پہ ہے ہمارے, اور وہ جب چاہے وہ نواز سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے. جتنی ڈسٹریکشنس ہیں آج کل, ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا, عبادت کرنے کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگ عبادت کر بھی لیتے ہیں, لیکن وہ فوکس ہم کہیں نہ کہیں لوز کرتے ہیں. کنیکشن کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے اللہ کے ساتھ کہ بس اور کوئی نظر نہ آئے ارد گرد, اسپیشلی ان تاک راتوں کے حوالے سے, اور آپ اللہ کے ساتھ 1-to-1 کنیکشن آپ کا ہو. جی بالکل. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, جب ہم فار ایگزامپل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو یقیناً 99% لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہے. صحیح بات ہے. I would سوچ رہے say ہوتے that, ہیں. کچھ نہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ اور. اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو اس کا حساب اس کا کاتا میں نے پورا کرنا ہے, تو ذہن میں کچھ نہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. ساری سوچیں اسی ٹائم آ رہی ہوتی ہیں. ہاں, ساری سوچ اسی وقت آ رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ شیطانی کام ہے, تو ساری سوچ اسی وقت آتی ہے. سو اٹس ویری ہارڈ کہ ہم فوکس کر پائیں ایک ایسی خصوصی رات پر. تو میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ایک بہت بری ایک کہہ سکتے ہیں کہ حالات ہیں کہ ہم اپنے لیے مانگ نہیں سکتے. دیکھیے سوچیں کہ آپ پورے کا پورا سال آپ محنت کرتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں, آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں, اور پھر جب پیسے لینے کا وقت آتا ہے تو آپ پیسے ہی نہیں لیتے. تو اسی طرح ہے کہ جب آپ پورے کا پورے رمضان آپ یور فاسٹنگ, آپ روزے رکھ رہے ہیں, تو جب آپ یہ سارے کے سارے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ دعا نہیں مانگتے, اگر آپ عبادت نہیں کرتے ان طاق راتوں کے اندر, تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا ہمارے لیے شرم کا مقام ہوگا. بہت لاس ہے ہمارا, بہت بڑا لاس ہے, کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا ایک اپرچونٹی کہ آپ کی ساری زندگی کی جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کی جائیں, اور آپ کو یقیناً اس کے اندر بہت بڑا چانس ہوگا کہ آپ کی دعائیں بھی قبول کی جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کافی زیادہ ثواب ملے گا. تو ایک بہت بڑا چانس ہے. اچھا, ڈسٹریکشنز کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ہم لوگ جب نماز پڑھے ہیں پھر سے, تو ہم لوگ کیا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے سامنے کھڑا ہے؟ نہیں. نماز اور جب قرآن ہم لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح ہے, نماز آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بول رہے ہیں, اور قرآن اس طرح ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ بول رہا ہے, اللہ آپ کو سنا رہا ہے, اللہ آپ کو بتا رہا ہے, اللہ آپ کو ٹو وے کمیونیکیشن ٹو جو وے ہم کہتے ہیں وہ اس طرح کمیونیکیشن سے ہے. ہے. جی بالکل, ٹو وے کمیونیکیشن ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر وہ قرآن کے اندر مختلف ڈفرینٹ, قرآن مجید کے اندر مختلف ڈفرینٹ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں. تو جب ہم لوگ فوکس کریں گے وہ کس طرح کریں گے, ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں اس وقت آئی ایم ناٹ جسٹ اسپیکنگ ان فرنٹ آف اینی بڈی, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. آپ ویژولائز کریں, آپ فیل کریں, اور صرف فیل کریں تو آٹومیٹکلی ایک رکت طاری ہو جائے گی آپ. ہاں, کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ نارملی ہم لوگ زیادہ آج کل کے ماڈرن زمانے کے اندر بھی جب ہم لوگ کچھ زیادہ ہی سن لیتے ہیں ڈفرینٹ بیان, ڈفرینٹ مولوی صاحب اور جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں, ہم لوگ ان کو سنتے ہیں تو ایک دل کے اندر خوف بھی طاری ہوتا ہے قیامت کا, اور ایک خفگان کہ ہم لوگ کتنے برے ہیں, ہم لوگ گناہ کرتے ہیں, یہ وہ. تو صرف اور صرف اگر کسی کے بیان کو سننے سے یہ ہو سکتا ہے, تو اگر آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں موجود ہے, وہ آپ کو سن رہا ہے, وہ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے, وہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ ان سب کو آپ کو آزادی دے رہا ہے, اور آپ کو ایک چانس دے رہا ہے کہ آپ بہتر کریں اور آپ اپنے آپ کے لیے یو اسٹارٹ نیو. تو یہ ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے. تو اگر آپ اس کو صرف ویژولائز بھی کریں تو مجھے یقین ہے کہ یو ول ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف ڈسٹریکشنز. اور جن لوگوں کے پاس ڈسٹریکشنس ہیں تو انفارچونیٹلی وہ سارے لوگ دے آر ناٹ پراپرلی انویسٹڈ ان دیئر اسلام. دیکھیں آج کل کے زمانے کے اندر مجھے یقین ہے کہ کام کافی زیادہ ہوگا, بٹ کون سا کام زیادہ ضروری ہے پرائیورٹائز آپ نے خود کرنا ہے. پرائیورٹائز. اور پھر دیکھیں شیطانی آج کل اس طرح ماحول ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا دل کے اندر وہ ایک فیلنگ نہیں آتی کہ ٹنگ کون سی ریل آئی ہے, دماغ ڈسٹریکٹڈ ہے نا, بیکاز آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں. ہم لوگ فون کے اندر اتنے زیادہ بزی رہتے ہیں. نہیں, اور ایک تو دیکھیں کتنی ایک اللہ کی طرف سے اللہ کتنا نوازتا ہے نا, اس لحاظ سے دیکھیں کہ شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں رمضان کی بابرکت مہینے کی اگر بات کی جائے, تو ایسے میں آپ کا نفس ہے اور آپ خود ہیں بے شک, اور اگر اس نفس کو آپ تب بھی نہیں مار پاتے, آپ تب بھی نیگیٹیوٹی سے دور نہیں ہو پاتے, آپ تب بھی اللہ سے ایک کنیکشن بلڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, یقیناً ہماری بدقسمتی ہے یہ, اس سے اوپر کوئی بات نہیں, یہ ہمارا بہت بڑا لاس ہے. ایبسلیوٹلی. سو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس مہینے کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, سو وہ اس مہینے کا فائدہ ہم اس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں کہ ہمیں تو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے اپنے علاوہ. ہمارا اپنا دماغ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے, ہمارا نفس ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم ہماری خواہشات, ہماری جو پرائیورٹیز ہیں, ہمارے دن بھر کے کام, ہمارے دماغ میں جتنا شور ہے, یہ سب ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو مل کر
اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم تاک رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. حسنین بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. اور جس نے بات کی نا کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, اور اس کے لیے بھی کوشش کریں بس جو رات جو گھڑی جو وقت میسر ہے, کیونکہ یو نیور نو کہ اگلا لمحہ میں ملے یا نہ ملے, میسر ہو یا نہ ہو, اس لمحے کا بھرپور استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اللہ سے جو مانگتے ہیں ظاہر ہے مل جاتا ہے, اسی امید اسی دعا کے ساتھ اسی یقین کے ساتھ ہم مانگتے ہیں. چونکہ ہم سبھی روزانہ کی بنیاد پہ آج کل بات بھی کر رہے ہیں, چونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا, اور طاق راتوں کے قیام کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے, لیلۃ القدر کی تلاش کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. نہ جانے وہ رات گزر گئی ہے, آج ہے یا کہ آنے والی ہے, ظاہر اس بارے میں تو کچھ معلوم نہیں ہے, چونکہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کیا کرو, جس سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر رات آپ قیام کریں, ہر رات آپ اللہ سے دعا مانگیں. ایسے بھی اتنی ساری خواہشات ہوتی ہیں ہماری, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے مائنڈ میں اتنی ساری خواہشات چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ بھی مانگ لیے, یہ بھی مانگ لیے, اور شاید ہم اتنے ساری جو ہماری تھاٹس ہوئی ہوتی ہے, اتنی ساری جو ہماری دعائیں ہمارے مائنڈ میں اکٹھی ہوتی ہیں, ہم شاید ایک بھی ٹھیک طریقے سے مانگ نہیں پاتے. اچھا, اب بالکل صحیح بات ہے آپ کی, یہ ٹھیک طریقے سے مانگنا آتا بھی تو نہیں ہمیں. اللہ کو کیسے راضی کر کے مانگنا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے سبین کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, بس شکر ادا کرتے رہیں, اللہ آپ کو اور نوازتا رہتا ہے. ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے. پلس آپ اللہ کی مخلوق کو راضی کریں تو تب بھی اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. پھر اللہ تو آپ کی شرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے, تو اللہ کو تو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. ہماری ضروریات کا اللہ سے بہتر کسے معلوم ہو سکتا ہے. سو یہ میں نے پوائنٹ آج ریز کیا نا کہ حقوق العباد, اپنے آس پاس کے لوگ, اپنے آس پاس کا ماحول, اس پہ کتنا فوکس کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو عبادت ہے وہ آپ نہ کریں, ظاہر ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں, جو ہمارے آس پاس کی معاملات ہیں, جو رشتوں میں معاملات ہیں, جو ان کے تقاضے ہیں, جو ان کے حقوق ہیں, جو فرائض ہیں, وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو تھینکفلنس ہوتی ہے آپ کے اندر کہ اتنا کچھ میرے پاس ہے, اللہ نے اتنا کچھ مجھے دیا, اگر آپ اللہ کا صرف شکریہ ادا کریں گے تو اللہ آپ کو اسی سے راضی ہو کے اور دیتا چلا جائے گا. تو آج اس موضوع پہ ہمیں بات بھی کرنی ہے کہ ہمیں آس پاس جو ماحول ہے اس میں کیسے اور پازیٹیوٹی کریٹ کریں, یعنی راضی کرنا رب کو, لیکن جو اللہ کی مخلوق ہے کیسے اس کے تھرو ہم رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. دعائیں لوگوں سے لے کر اللہ کی خوشنودی ہم حاصل کر لیں. اس موضوع پہ بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے آج ارم رضوی صاحبہ نے, ان کی بیٹی زہرا نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو. زہرا آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. زہرا ہاؤ اولڈ آر یو؟ I am 9 years old. ماشاء اللہ, زہرا 9 سال کی ہیں. زہرا اللہ سے اگر دعا کرنی ہو آپ نے, کیا مانگیں گے اللہ سے؟ مجھے ایک پیٹ چاہیے, اور مجھے بھی ایک چھوٹی سی کٹن کھل سکتے ہیں, اور میرا بھائی اور بہن وہ ٹھیک ہوں گے, اور ہمارا فیملی اچھا ہوں گے. فیملی اچھی ہے, بہن بھائی انگلش میں بولے تھے. اچھا, اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے, میں بدلا لوں گی, اردو میں سوال ہے, اردو میں ہی دوں گی. اچھا, لیکن دیکھیں کتنی تھاٹس الائن ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آج کل. واقعی مطلب معصومانہ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں, اور وہ ایکسپریس بھی کر پاتے ہیں. یہ کتنی اچھی بات ہے. یس, دیکھیں آپ نے جو شروع میں کہا نا کہ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی, تو دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب بچے ہم سے کچھ مانگنا شروع کرتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں. تو ہم نے بچوں کو ہی ٹریننگ نہیں دی کہ اف یو وانٹ سم تھنگ تو مجھے دکھاؤ نا کہ تمہیں کتنا چاہیے, ہاؤ پیشنیٹ یو آر اباؤٹ اٹ. تو بچے جب آپ سے باقاعدہ ایک بات کریں, نیگوشیٹ کریں, اچھا آپ دیں گے ان کو, لیکن آپ ٹرائی تو کریں اس کو پرولونگ کرنے کی کہ مجھے یہ چیز کیوں چاہیے. اب یہ جو کٹن ہے پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے کہ کٹن چاہیے, اور اس کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, اور ہم ایونچولی وی ول بی ٹیکنگ ون, بٹ دا پوائنٹ از کہ دے نیڈ ٹو یہ اس جگہ پہ پہنچے کہ بس مجھے دے دیں, مجھے یہ چیز میں کروں گی, آپ مجھے یہ دیں گی تو میں یہ کروں گی. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو ماں باپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, کچھ مانگتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اللہ کے بعد بچوں کو میرے خیال سے اللہ کا بہت بعد میں سمجھ آتا ہے, پہلے ماں باپ ہی ان کو لگتے ہیں کہ جیسے وہ خدا ہے, جیسے ان کے نظر میں تو یہ ہے. وہاں سے مانگنا شروع کریں تو ہم دعا
अच्छी मांग सकते हैं। जब हमें घर पे ही नहीं एफर्ट डालने दे रहे कि जो चाहिए वो खुद आ गया, एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि साइकिल चाहिए तो बर्थडे पे साइकिल आ गई चीज़। तो जब हमें घर में ही नहीं शुरू किया हमने वो चीज़ कि लेट मी आस्क एंड लेट मी मतलब बेग फॉर इट अपने माँ बाप से कि भाई मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए, और ये प्रैक्टिस आनी चाहिए नेगोशिएट करने की, ताकि बच्चा इवेंचुअली दुआ कर सके। अच्छा, यही कन्वर्जेशंस वो वर्क प्लेस पे भी नहीं करते, फिर दूसरों से भी नहीं करते कि भाई एक दफ़ा हल्का सा कह दिया था तो वो समझे क्यों नहीं, मैंने तो इशारा किया था तो वो क्यों नहीं उनको समझ आई ये बात कि मुझे चाहिए। ये इसी वजह से कि हमारे घर में अपब्रिंगिंग में वो एक कमी है। और जिस तरह हम दुआ मांगते हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बड़े अरसे से मैं ये देखती हूँ कि बहुत सोच के रखा होता है जब कुछ हो रहा होता है ना घर में कि अब मैं अल्लाह मियाँ से ये कहूँगी, अब मैं ये कहूँगी, वो कहूँगी, बट बाय द टाइम एज यू सेड कि जब हाथ उठाओ तो ये ख्याल आता है कि क्या मेरा इतना मतलब मैं हूँ ऐसी कि मैं और कुछ मांगूँ। सही बात है कि इतना कुछ अल्लाह ताला ने बिना मांगे दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है। एंड आई थिंक वन दुआ जो अगर हम एक दूसरे को सिखा सकें इस रमज़ान में वो ये है कि प्लीज़ अल्लाह मुझे क़ुव्वत दे कि मैं दूसरों को माफ़ कर सकूं। बस सिर्फ दूसरों को माफ़ करूं तो शायद बहुत सारा कंटेंटमेंट, बहुत सारा सुकून एंड पीस जो है वो ज़िंदगी में आ जाए। क्योंकि होता यही है कि हम नमाज़ पढ़ते हुए और अमाल करते हुए, हमने अभी अमाल जैसे किए हैं, हम बड़ा जोश में रहें उसमें कि नहीं मैंने माफ़ी मांगी है, मैं भी माफ़ करूं, ये रमज़ान का चांद होगा और ईद पे उन्होंने ये किया था हमारे साथ, उन्होंने वो किया था, तो वी फॉरगेट कि यू नो व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड एंड व्हाट इज़ फॉरगिवनेस। तो अपनी फॉरगिवनेस भी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, लेकिन पहले हम सबको माफ़ कर दें। और वो 40-50 नाम जहन में हर दफ़ा मालों में हम याद करें कि जिन लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी थी, और एक एक का सोचते जाएं कि चलो अल्लाह ताला मैंने इनको भी माफ़ किया, इनको भी माफ़ किया, इनको भी माफ़ किया, फिर आखिर में कि अब मैं इस जगह पे हूँ कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। बेशक बेशक ऐसे ही है, बड़ी प्यारी बात है। अच्छा इरम, ये भी तो होता है जो आपने बात की ना कि अच्छा बच्चों को हम सिखा नहीं रहे कैसे मांगने, बट सेम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद करके जब मांगते हैं ना माँ से, यानी एक बार माँ ने इनकार किया तो बच्चा फिर ज़िद करता है, माँ ने फिर इनकार किया, बच्चा फिर ज़िद करता है, एंड फिर जब रोना शुरू कर देता है तो माँ कहते दे दो। हमें इससे ये भी चीज़ समझ आती है कि अल्लाह से भी जब हम मांगें, बार बार मांगें, रो के मांगें, इतना आई मीन जिद कर दें अल्लाह में बस तू मुझे देगा तो फिर ही मैं अपना ये सवाल छोड़ूंगा। वो तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। बेशक। तो देखें फिर और वो मैंने तो ये देखा है ज़िंदगी में, मैंने जो चीज़ वाकई मैंने मांगी और बार बार मांगी है, फिर हम कहते हैं कि यू नो फलां तस्बीह पढ़ के और ये करके मांगे करें, और मैंने देखा हुआ है और मुझे डर लगना शुरू हो गया है। अब मैं लाइफ की उस जगह पे आ गई हूँ कि अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि ये चीज़ मैंने उस ज़माने में मांगी थी। जैसे किसी ने मुझे बड़ा तंग किया तो मैं दुआ करती थी कि या अल्लाह ये इतनी बिजी हो जाए, दूर चली जाए कि इसको टाइम ही ना मिले मेरी ज़िंदगी में। और यकीन करें ये बड़ी अच्छी दुआ मांगी, ये बड़ी पॉजिटिव दुआ है, वरना लोग पॉजिटिव दुआ है, ये तो अगले की हिदायत की दुआ है। तो मैं वाकई करती थी क्योंकि रिलेटिव्स थे तो अब मैं उनके लिए बुरा नहीं जा सकती थी। मुझे था कि यार प्लीज़ ये इतनी दूर चली जाए, इतनी खुश रहें, इतनी बिजी रहें, और वाकई यही हुआ कि वो दूर भी चली गई, बिजी भी हैं और इतना बिजी, और वाकई मुझ पे से फोकस हट गया। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ याद आ रही है, हम कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में ना बहुत जिद करते हैं, हमें इतना तंग कर देते हैं, इतना तंग कर देते हैं, आपको लिटरली आई मीन ये जो करेज है ना आपके अंदर कि आप उनके लिए दुआ करें दूर चले जाएं, मेरा ख्याल है मुझे भी यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह में उन्हें मुझसे दूर कर दे। आप बोले आमीन। नहीं, और मेरे ख्याल से आमीन दोनों ने एक दूसरे को इशारा कर दिया कौन है, लेकिन आप कोशिश करें अपने आप को, मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर हम माफ़ करने की ट्राई करें कि भाई इन्होंने जो कुछ किया और अल्लाह इनको इतना खुश रखे। और मैंने देखा है, मैंने जिसके बारे में ये चीज़ कही है ना कि जैसे कि भाई ये बिज़ी हो जाए, ये अपना यूँ हो जाए बस मेरे ऊपर से, और होता यही है कि हमारी नज़र में हमें ये फील हो रहा होता है कि हमारी लाइफ फंसी पड़ी है कुछ लोगों की वजह से, उनके टॉन्ट्स, उनका सिविलियंस हमारे ऊपर रखना, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहना, मतलब हर थोड़े दिनों पता चलता है फिर इन साहिबा ने कुछ कर दिया या उन साहब ने कुछ कर दिया, तो आप दुआ करें, रोज़ पता चलता है। और आपको चाहिए कि भाई प्लीज़ आप कहीं चले जाएं, खुश रहें, अल्लाह करे ऐसा ही, हाँ कि वो खुश रहें। और आप देखेंगे कि होता है जिंदगियों में हमारे कि हमारे ना एक पार्ट ऑफ लाइफ में कोई लोग बहुत हमारे ऊपर हावी थे, आज आप गौर करें वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, ये दुआएं कबूल हुई हैं। और मैं कहती हूँ खुश रहें, उनको समझ आए कि उन्होंने गलत किया था, वो चले गए, चाहे ना अभी समझ आए, दिल में उनको पता चले, लेकिन प्लीज़ मुझे ये फील होता है कि हम इस काबिल या पता नहीं किस उसमें होंगे गलत स्टेज में कि हम अल्लाह से बद्दुआएं करें
मतलब वो भी तो अल्लाह उनको भी तो सही चाहता बात है, है, सही और ये दुआ करना नमाज में कि अल्लाह इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, मेरे ख्याल से ये मुझसे नहीं हो पाता। मुझे ये ज़रूर होती है कि अल्लाह ताला मैं जिस तकलीफ से गुजरी उनको समझ आए कि इन्होंने किया है, या अल्लाह इनके दिल नरम कर लेकिन दे। आप ये सोचें कोई अगर इस लेवल पे आ जाए कि वो ये दुआ करे अल्लाह से कि अल्लाह मतलब उस शख्स ने मुझे इतना ज़िज कर दिया, मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ उसने दे दी, यानी आप उस लेवल पर आ गए कि अल्लाह ताला सब शिकवा कर रहे हैं। आई मीन ये वो स्टेज है ना कि जिसमें आप आके आपका दिल तड़प जाता है कि यार या अल्लाह मैं तो ऐसा कभी था नहीं कि मैं किसी के बारे में इस तरह सोचता, लेकिन कुछ चूंकि लोगों ने मजबूर कर दिया ना, मजबूर कर मजबूरी दिया, के तौर पे सिचुएशन आप। के तौर अच्छा, पे भी, ऐसे में अपनी थॉट्स को किस तरह आप बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से कि आप हिदायत की दुआ मांगे? बिकॉज देखिए इट्स नेचुरल, हम सब इंसान हैं, और इस तरह की थॉट्स और इस तरह की इरिटेशन, ये फ्रस्ट्रेशन, ये हमारे दिमागों में आ सकती और है, ये हम बोल भी देते हैं, और हम बोल भी और देते हैं एग्जैक्टली हम exactly। मुंह से निकल जिससे आप करीब हैं, जैसे स्पाउसेस में होता है, फ्रेंड्स में होता है कि जिनसे आप करीब में आपके मुंह से निकल आता है कि अल्लाह करे इसके साथ ऐसा हो सही मुंह बात से है, निकल निकल आता आता है दिल से, है। हाँ। लेकिन जब आप नमाज में बैठते हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठे होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, इसलिए कहा जाता है अकेले बैठें, कि उस वक्त आपको जहन में आए कि नहीं ये ना हो इस तरह, उसके बच्चे भी हैं, उसके ये भी हैं, उन लोगों का क्या कसूर है, उसकी ये वाइफ का बात क्या बड़ी कसूर important है, है। उसके माँ बाप का क्या कसूर है, फिर आप सोच के अपने आप को यूं कहे कि यार ये कहीं बिजी हो जाए, ये कहीं निकल जाए। पॉजिटिविटी के लिए आई थिंक हमारा, क्योंकि इट्स रमज़ान, तो मेरे ख्याल से हर पैगंबर का ही कुछ इसी तरह रहा है। हमारे ऊपर जो मुसीबतें आई हैं वो तो इतनी बड़ी हैं ही नहीं, बेशक जो नहीं उन हमारे जो बड़े हस्तियां हैं उनके बिल्कुल ऊपर ऐसे आई ही है, हैं। बिल्कुल ऐसे। सगों ने किया है, बीवियों ने धोखा दिया है, भाइयों ने धक्का दे दिया, मारने की कोशिश, क्या कुछ नहीं हुआ है। सही बात। तो इसलिए मेरे ख्याल से जब हम इस ज़माने में इस टाइम पे बैठ के जब हम वो स्टोरीज़ दोबारा पढ़ें, यूट्यूब पे शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं बच्चों के साथ, एनिमेटेड स्टोरीज़, बैठ के हज़रत यूसुफ की कहानी, सब्र का हज़रत यूनुस पैगाम की, मिलता सबकी है। सिर्फ पढ़ें और सिर्फ सुने और देखें और कहें कि देखो इनके साथ तो कितना बुरा हुआ था, हमारे साथ तो अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह नहीं है। और अगर हम उन खुदा न खास्ता अल्लाह ने अगर किसी आजमाइश में डाला है कि हम ऐसी फैमिलीज़ में हैं जिनमें मुश्किलात हैं, तो आई वुड से कि वही बात कि सब्र करें, शुक्राना करें और माफ़ करें जिसने किया है, ताकि आप सुकून में रहें। जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं ना कि भाई किसी ने कुछ मेरे ऊपर गंद फेंक दी एंड लेट मी मूव ऑन, कोई बात नहीं, मैं उसकी गंद अपने ऊपर क्यों डालूं, तो वो जो है इतनी खूबसूरत, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस में हम बड़ा अच्छा, वो पढ़ते हैं। बड़ी कितने किसी ने अच्छी बात की हुई है कि कीचड़ में पत्थर मारने से आपके अपने कपड़े गंदे हो रहे अपने होते ऊपर हैं। आता कीचड़ को खास फर्क नहीं पड़ता कि कीचड़ वहीं पे होगा, वही ज्यादा गंदा कीचड़ है, फैलेगा। yes। In दूर fact, से कीचड़ दूर से फैलेगा। फेंके ना पत्थर, दूर से फेंक के फिर पीछे हो जाए, नहीं, बस देखिए, इतना करके जाए। आप दूर से फेंकेंगे, कीचड़ बाहर ही आएगा। Exactly, आई मीन वो yes, फैलेगा, yes, yes। तो पत्थर मारने से वो साफ नहीं होगा। तो सफाया important होता है। बेहतर यही है कि आप ना मुंह लगे कीचड़ के। थोड़ी सफाई नहीं, important कीचड़ होती है, सफाई। कीचड़ की सफाई कीचड़ important की होती है। सफाई। अच्छा ज़ारा, मांगने के बहुत तरीके होते हैं। बच्चे, हम भी बचपन में अल्लाह मियाँ से बड़ी दुआएं, अल्लाह ये वाली टॉफ़ी मिल जाए, ये वाली चॉकलेट मिल जाए, बच्चों की इसी तरह मासूमाना ख्वाहिशें होती हैं। आप अल्लाह मियाँ से कैसे मांगते हो? Yes, और स्पेशली अल्लाह ताला 5 साल से किटन की जो ख्वाहिश आपने दिल में रखी हुई है ना, वो बताएं, हाउ डू यू प्रे? मैं मामा की तरह मामा की तरह? यू टेल इन इंग्लिश इफ यू वांट टू, हाउ डू यू प्रे? क्या like ज़रा, हाउ डू यू mama. प्रे जस्ट लाइक मामा? जस्ट लाइक मामा, हाउ डू यू डू इट? शो I feel like mama. यू प्ले लाइक मामा, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें भी एक मैसेज है ना कि जैसे वालिदैन दुआ कर रहे होते हैं, जैसे वालिदैन कर रहे हैं, बच्चे तो उसी तरह से सीखते हैं। आई एम श्योर जिस तरह आप दुआ करती होंगी, क्योंकि नमाज में साथ खड़ी हो हाँ, जाती साथ हैं, फिर जितनी देर तक हाथ ऊपर है उतनी देर तक रखती है, सो शी कॉपीज। एंड अभी तो मेरा वो जो 2.5 साल वाला है, तो मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ तो वो बराबर में सजदे में दड़ सीधा नीचे सीधा। तो अब उनका मशहूर हो गया, वो घर में फिरते हैं नमाज कि नमाज का टाइम है, नमाज का अच्छा, टाइम घर है। का तो- माहौल देखिए क्योंकि कितना माहौल मैटर हो करता जाता है। है। और माशाल्लाह घर में जो ये बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी वजह से भी बच्चों को ये बहुत अच्छा आ जाता ऐसा ही है। है कि वो जब खड़े हो रहे हैं कि चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, तो हम बिजी होते हैं, हम फिर भी उस तरह नहीं कर सकते ना कि आओ मेरे साथ हो जाओ, हमें जहाँ मौका मिलता है। उनकी वजह से बड़ा शुक्र है, एक ब्लेसिंग रहती है कि बच्चों में ये आदतें आती हैं नमाज बिल्कुल की, ऐसे दुआ ही है, की, बिल्कुल और ऐसे वो ही है। करवाते हैं वो वो माशाल्लाह। करवाते हम हमारी तो जल्दी जल्दी होती है, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, कल के काम हो जाए ख़त्म। करके बस इतनी सी हुई। उनकी अच्छी लंबी लंबी दुआएं और अच्छी Detailed लंबी दुआएं लंबी होती बातें। हैं। यस, बिल्कुल ऐसे। हम कोई मैसेज जो देना चाहती हूँ, स्पेशली एट द एंड ऑफ रमज़ान, ज़ाहिर हम जिस तरह रमज़ान के आखिरी अशरों को मुकम्मल करने वाले हैं, कोई पैगाम जब देना चाहती हूँ सुनने वालों को? मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जितनी भी अपब्रिंगिंग है, जितनी भी बातें जो हम दूसरों से करते हैं, सिखाते हैं, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ कीजिए, अपने घर से स्टार्ट कीजिए, खुद अमल करें। हम जब बच्चों से बातें करते हैं, बच्चे वो चीज़ नहीं सुनते हैं, बच्चे वो चीज़ देखते हैं और करते हैं जो आप कर रहे हैं। तो माफ़ आप कर नहीं रहे, रिश्तेदारों की बुराइयां आप कर रहे होते हैं, बैठे हो, फिर बच्चों से कहते हैं नहीं नहीं आपस में भाई बहनों की अच्छी बननी चाहिए। तो कोशिश ये करें कि जो चीज़ आप प्रीच करते हैं वो करें,
تاکہ آپ کے بچے کاپی کریں, بچے اس کو فردر لے کے جائیں. اب زہرا جب لوگوں سے بات کرتی ہے, کچھ پریچنگ کراتی ہے, تو زہرا کا زیادہ اثر ہوتا ہے. زہرا جب کبھی ایڈوائس کرتی ہے تو واقعی بڑا فیل بھی ہوتا ہے کہ زہرا کہہ رہی ہے بنسبت میرے. تو میں کہتی ہوں کہ بچوں کو آپ پریچ جو کر رہے ہیں, بچے وہ دیکھ رہے ہیں, تو نفرتیں جو کچھ بھی کرنا ہے پلیز یا تو بند کمروں میں کریں, جتنا بھی آپ کے دل میں برائیاں ہیں کسی کو لے کے یا کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے, بچوں کے سامنے نہ شیئر کریں, اور بچوں کو پلیز پازیٹیوٹی دیں. رشتہ داروں کی, خاندان کی, ایک سپورٹ سسٹم کی. اس جنریشن میں بہت آئسولیشن ہے, بچوں کو اس رائٹ سے مت کھینچیں. رمضان میں کوشش کریں کہ کمیونٹی بلڈنگ ہو سکے. ایبسلیوٹلی ایسے رم, اور اسی میسج کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے کہ اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں اور امید رکھتے ہیں, تو بس لوگوں کو معاف کرنا بھی سیکھیں, اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں کو معاف کرنے کا ایک ظرف لے سکیں. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن. بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے شب قدر کی, اور قرآن میں جس طرح سے شب قدر سے متعلق بتایا گیا اس پر بھی ذکر ہو رہا تھا, اس کی اس رات کی علامات سے متعلق بھی بات ہو رہی تھی. اب ذرا ہم یہ ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث میں کس طرح سے شب قدر کا ذکر کیا گیا, اور جب دعا کی بات کی جاتی ہے تو اس کی فضیلت کی بات بھی کریں گے, کس طرح سے دعا کی جائے, سلیقہ کرینہ طریقہ, اس پر بھی بات کریں گے. یہ بڑا اہم موضوع ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. بالکل, ہمارے ساتھ موجود ہے مذہبی اسکالر ہے پروفیسر ڈاکٹر طارق جا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, شب قدر کی اگر بات کی جائے, قرآن کی روشنی میں ہم نے اس پہ ڈسکشن بھی ظاہر ہے ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, بٹ احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کیا علامات موجود ہیں, کیا احادیث موجود ہیں, کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر فکر مند رہتے تھے کہ چاہے وہ غار ہرا کی خلوتیں ہوں, یا سدرۃ المنتہا سے اوپر رب سے ملاقاتیں ہوں, یا رات کے اندھیروں میں اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہوں, یا کبھی شب برات کی رات مل جائے تو جنت البقیع میں امت کے لیے رونا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز کے لیے حریص تھے, فکر مند تھے کہ میری امت کو ایسی چیزیں مل جائیں, بخشش کے پروانے جہاں سے ان کے لیے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ پہلی جو ہم سے امتیں تھیں تو ان لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں, یعنی 1000 سال تک عمر, 900 سال تک عمر, 500 سال تک کی عمریں. تو پہلے نبیوں کی امتیں اتنی زیادہ عمر جب ملتی تھی تو ظاہری بات ہے 500 سال کی عبادت, 1000 سال کی عبادت, 400 سال کی عبادت. اب حضور کی امت کی تو اتنی عمر نہیں ہے, 80 سال تک, 90 سال تک, کہاں تک جو ہے وہ جائے گا. تو آپ کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے بھی کوئی ایسا سبب فرما دے کہ یہ جب عبادت کے لیے اٹھیں اور کریں تو ان کو بھی رتبہ, اس کا ریوارڈ اور اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اتنا ہو جتنا کہ پہلی امتوں کی اتنی عمریں گزرنے کے بعد ہوا کرتا تھا. تو اس دوران میں جب یہ آپ کے قلب اطہر میں یہ خواہش پیدا ہوئی, پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ مبارکہ جو آج کی اس شب کو شب قدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ جو انعام فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ بس ایک ہی رات ہے جس کو آپ تلاش کر لو 5 دنوں میں, تو جس کو نصیب ہو گئی تو گویا کہ اس نے جو ہے وہ اتنی عبادت کر لی کہ گویا 1000 راتوں سے بھی زیادہ عبادت اس کی نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے گی. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو حضور سے جو مانگا امت کے لیے, تو اس کا صدقہ ہمیں آج کی یہ شب اور جو آخری عشرے کی جو طاق راتیں جو گزری ہیں اور جو گزر رہی ہیں, اور ان کے اندر جو ہے وہ تلاش کر کے ہم جو ہے وہ اپنی اجر اور ثواب کی جو میگنیچیوڈ ہے, اس کی جو انٹینسٹی ہے, اس کو ہم اس لیول تک جو ہے وہ ان 5 راتوں کے اندر حاصل کر سکتے ہیں. بے شک. اچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا بالخصوص طاق راتوں میں, آخری عشرے میں؟ جی دیکھیے, ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول جو پورے رمضان المبارک میں ہوتا تھا, وہ باقی 11 مہینوں سے ہٹ کے ہوتا تھا. بے شک. اور
رمضان جیسے ہی شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور باقی بھی لوگوں کو، صحابہ کرام کو ان کاموں کے اندر جو عبادت کے ہیں، تقویٰ کے، خیرات کے، ان کے اندر جو ہے وہ انوالو کرتے تھے. مگر خاص طور پہ جب اس آخری عشرے کا آغاز ہوتا جس میں شب قدر کی تاکراتیں بھی موجود ہیں، تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ عشرہ داخل ہوتا تو حضور اپنی کمر کو کس لیتے. یعنی وہ یہ لفظ ایک کنایتاً بولا، محاورتاً بولا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فلی ڈیووٹ کر دیتے تھے. پوری شب بھی جو ہے وہ عبادت کے اندر آپ کی گزر جاتی تھی. اور پھر خاص طور پہ جو معمولات مبارکہ کے اندر جو وہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو وہ دور کہ حضور ان کو سناتے وہ آپ کو سناتے، اس طرح سے جو ہے وہ قرآن کریم کا کثرت کے ساتھ تلاوت یہ معمول میں ہوتی. پھر استغفار، مناجات اللہ کے حضور میں شب کو کرتے، پھر ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں عبادات سے اس طرح سے حضور علیہ السلام گزارتے تھے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ ہمیں بھی گھر والوں کو بھی، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت عائشہ کو، گھر والوں کو بھی جگاتے، فرماتے کہ اٹھو، یہ مہینہ اور یہ خاص طور پہ یہ عشرہ جو عبادت کا ہے یہ کہیں قیمتی لمحات ضائع نہ ہو جائے. اس طرح سے اپنے گھر والوں کو اٹھانے کے بعد پھر آپ مسجد نبوی تشریف لے جاتے، ساتھ ہی گھر کے ساتھ ہی تھی. تو وہاں پہ پھر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں اس فیض سے جو ہے وہ فیض یاب ہوتے جو حضور ان کو گداز دیتے، سوز و گداز دیتے. خشیت الہی، اللہ کے حضور میں کیسے عبادت کا ڈھنگ اور رنگ کیا ہونا چاہیے، وہ صحابہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معمولات مبارکہ سے اپنے لیے بھی وہ جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب دعاؤں کا جب ذکر ہوتا ہے، ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم عبادت کس طریقے سے کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ بہترین طریقہ مانگنے کا طریقہ ظاہر ہر کسی کا مختلف ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، جب چاہے جس انداز میں دعائیں جو ہے وہ قبول کر لے، لیکن انسان ہم کوشش کر سکتے ہیں ایک طریقے سے. تو بہترین طریقہ کار آپ کی نظر میں کیا ہے جس طرح دعا مانگی جائے، ان طاق راتوں میں عبادت کی جائے؟ دیکھیں بہترین طریقہ تو وہ ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا. بے شک قرآن ہی ہمارے لیے ذریعہ رہنمائی ہے. بے شک. اب ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم جاتے ہیں وہاں پہ جہاں سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے ایک پیغمبر جن کا نام ہے حضرت زکریہ علیہ السلام. مگر دعا ابھی زبان پہ آئی نہیں ہے. دعا آنے سے پہلے جو اپنے جیسچرز ہیں، جو آپ کی توجہات ہیں، جو اللہ کے حضور میں کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، یہ آداب حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سے ہمیں جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ان کا ملتا ہے. سورہ مریم کے آغاز میں اللہ نے یہ ذکر یہاں سے فرمایا کہ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ. سورہ مریم کا آغاز ہے کہ یہ آگے جو سورہ مبارکہ کے اندر جو آیات آ رہی ہیں وہ اللہ کی ان رحمتوں کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی ہیں. رحمتیں ذکر ہوں گی آگے، مگر اس کے بعد یہ فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. یہ اللہ کی ذات نے اپنے اس پیغمبر زکریہ علیہ السلام پر اس وقت فرمائی جب اللہ کے اس بندے پیغمبر زکریہ علیہ السلام نے بڑی ہی خفیہ ندا کے ساتھ، آواز کے ساتھ اپنے رب کو پکارا. تو پہلا تو ادب عبادت کا دعا کا یہ ہوا کہ رب کے حضور میں جب انسان پیش ہوتا ہے تو پیغمبر کی سنت اور طریقہ کار یہ ہے دعا کا، سنت انبیاء یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دل کی جو بات ہے رب کے ساتھ جو ہے وہ کرنا اس انداز کے ساتھ کہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، اس انداز کے ساتھ کہ یا اللہ بس تو ہی میرے دل کی کیفیات کو جانتا ہے، میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں، میں جو تجھ سے چاہتا ہوں، طلب کرتا ہوں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، وہ سارے اس تصور کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا. دوسرا آگے پھر فرمایا کیسے انہوں نے اب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے زکریہ علیہ السلام نے، اب دعا کر رہے ہیں. پہلے تھا کہ دعا کرنے سے پہلے جو تصور کیا باندھنا ہے رب کی بارگاہ کے اندر، اب ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا زبان پہ آ گئی ہے. رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے میرے مولا انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں،
واشتعل الرأس شیبا، بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، لیکن پھر بھی مولا میں تیری بارگاہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اچھا دعا کیا مانگی تھی؟ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت ٹائم پہلے اپنے بیٹے کے لیے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے بعد دنیا میں میری اس نبوت کی وراثت کا مالک ہو جائے، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ دعا یہ مانگ رہے تھے، ایک عرصہ گزر چکا تھا، اللہ کی بارگاہ سے وہ دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اور تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اس وقت جب زکریا علیہ السلام کے لب پر یہ دعا ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر پہ بڑھاپا، سفیدی آ گئی ہے، اس وقت ان کی عمر مبارک 90 سال ہو چکی تھی، جو ظاہری طور پہ اولاد کا موسم گزر چکا ہوتا ہے، اس وقت تک بھی یہ اولاد ابھی ملی نہیں تھی۔ نہ ملنے کے باوجود جو ایک اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان دعا کر رہا ہے کہ ظاہری اسباب بے شک آپ کے امیجنیشن سے بہت دور جا چکے ہیں، مگر اللہ سے تعلق کی مضبوطی اور اس پر ایمان کی کیفیت دعا اور مناجات کے اندر زکریا علیہ السلام کی طرح ہونی چاہیے۔ ایک طرف اپنی کمائیگی کا، اپنی کم ہمتی کا، اپنی کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے رب کی بارگاہ میں، اس تمام حقیقت کے باوجود رب کی بارگاہ سے جو امید ہے اس کا بھی ذکر آگے کیا جا رہا ہے کہ مولا پھر بھی میں کبھی بھی تیری بارگاہ سے مایوس نہیں ہوا۔ اس آداب کے ساتھ جب انہوں نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی، آگے سے پھر جواب آیا اللہ کی جانب سے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا اب ہم آپ کو یحییٰ جیسا وہ بیٹا عطا کرنے لگے ہیں جس کا نام بھی ہم خود رکھ رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں پھر ان کی صفات آگے سورہ مریم کے اندر بیان کی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کس طرح سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور اس میں بڑے پیغامات بھی ہیں، جیسے آپ نے خود بھی کہا نا کہ اس وقت ظاہری عمر ایسی کہ جس میں آپ فرما بھی رہے تھے کہ اولاد کا موسم گزر جائے، لیکن اللہ کب کس دعا کو کس وقت قبول کر لے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگین وہ دعا کا جو کرینہ ہے، سلیقہ ہے، وہ واقعی حضرت زکریا سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا میں اس معاملے میں ایک اور بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ نارملی چونکہ ہم سب جانتے ہیں، اس پہ بات بھی بہت ہوتی ہے کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے لیلۃ القدر کو، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ عمومی طور پہ آئی تھنک اسپیشلی شاید ان پاکستان ان ڈائنامکس میں 27ویں کی شب جو ہے اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں زیادہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید لیلۃ القدر 27ویں کی رات کو ہوگی۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس میں دیکھیے بہت سارے قرائن ہمیں احادیث طیبہ سے اور اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی ہمیں ملتے ہیں، اگرچہ وہ فکسڈ نہیں ہے، صحیح، چونکہ جب طاق راتوں کا فرما دیا تو 21 سے لے کر 29 تک وہ کسی بھی شب میں ہو سکتی ہے، اس لیے مختلف لوگوں نے اس کی جو ہے وہ مختلف تعبیرات کی ہیں۔ 21 کی شب کو بھی ذکر آتا ہے کتابوں میں کہ شب لیلۃ القدر ہے، 23ویں کو بھی لوگوں نے جو ہے وہ محسوس کیا، لیکن اوورآل جس کے اوپر زیادہ کنسنسس ہے، زیادہ رجحان ہے، وہ ہم 27ویں کی شب کا آتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی گیس ورکس ہیں۔ ہمارے جو اکابرین ہیں جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، عبادتیں کی، شب بیداریاں کی ہیں، ان کے زندگی بھر کے ان راتوں میں جاگنے کے معمولات تھے، تو کثرت کے ساتھ جن لوگوں کو یہ مبارک شب نصیب ہوتی وہ 27ویں کو وہ مشاہدات ان کو ہوتے، پھر اس کے ساتھ جو 27ویں ہے وہ 7ویں رات بنتی ہے، 7 کا عدد بنتا ہے۔ ایک تو طاق، یہ اللہ کی ذات کو پسند ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ خود طاق کا اکیلا ہے اور طاق کو پسند بھی فرماتا ہے۔ تو دیکھیں طاق راتوں کے اندر ہی وہ لیلۃ القدر کو چھپا بھی دیا۔ پھر جو 7ویں رات آ جاتی ہے 27ویں کی، تو یہ جو 7 کا ڈیجٹ ہے، 7 کا جو عدد ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوائن سکیم ہے، بہت سارے معاملات کے اندر ہمیں وہاں پہ جو وہ نظر آتا چلا جاتا ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینوں کا بھی اللہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 زمینوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ 7 سماوات کا تو بہت جگہ پہ آتا ہے، لیکن اسی طرح سے 7 زمینوں کا بھی آتا ہے۔ پھر اس طرح سے دیکھیں ہفتے کے جو ایام ہے جو رکھے گئے ہیں، وہ ہفتہ 7 دنوں پر وہ بھی جو ہے وہ معین ہوتا ہے، 7 دن اس کے ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح سے جنت کے دروازوں کا، جہنم کے دروازوں کا ذکر آتا ہے، 8 بھی آتا ہے، 7 لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 دروازوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید سورہ نحل کے اندر۔ تو یہ جو ایک 7 کا ڈیجٹ ہے، اس کے اندر ایک ایسی مسٹری، ایک ایسی وزڈم شاید پنہاں ہے، جس وجہ سے میجورٹی
ہمارے اسلاف اور اکابرین جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے اندر ان راتوں میں جو ہے وہ محسوس کیا اور ان کو وہ روحانی مشاہدات ہوئے، تو وہ یہ غالباً شب قدر کی رات، یہ جو 27ویں شب کی رات تھی، اس وجہ سے اوورال جو ہے وہ ٹینڈنسیز، لوگوں کا رجحان اور کنسنسس جو ہے وہ 27ویں شب کی طرف ہو گیا، جس وجہ سے کثرت کے ساتھ ختم قرآن کریم اور باقی دعا اور مناجات لوگ زیادہ تر اس شب تو نہیں صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں یہ کچھ قرآن و ایسے ہی سنت ہے۔ کا مسئلہ ہے، جی ہاں، اوکے، یہ ہر جگہ پہ ہے، لیکن چونکہ بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ عبادت کا ذوق بہت زیادہ ہو، وہاں پہ تو جو ہر رات کو، ہر تاک رات کو اتنی ہی امپورٹنس دی جاتی ہے، مگر جہاں پہ اگر دیکھیں نا، ایک گھر کے اندر جو ہے وہ 7 افراد ہیں، کسی کا ذوق جو بہت زیادہ عبادت کی طرف، تو وہ تو 5 راتیں کیا، وہ سارا عشرہ بھی جو ہے وہ جاگنے کی کیفیت کرے گا، لیکن ان میں سے کوئی ایسا ہے جو تھوڑا سا کاہل ہے، سست ہے، غافل ہے، وہ کوشش کرے گا 5، جو بہت زیادہ غافل ہے وہ کہے گا چلیں 27ویں کی ایک رات کو ہی جاگ لیا جائے۔ تو یہ انسان کی اپنی روحانی کیفیت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اندر کا جو موسم ہے روحانیت کا، کنیکشن رب کی بارگاہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے، کہ پھر جو ہے وہ رفتہ رفتہ ایک ہماری سوسائٹی میں یہ سوشل نارمز، ریلیجیس نارمز بھی جو بنتی چلی جاتی ہیں کہ چلیں بھائی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ 27ویں کی رات کو آپ نے جاگ لیا، گویا آپ نے پا لیا، یہ کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے، اس کی جو باقی جو نشانیاں اور علامات جس طرح سے ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی ہیں وہ وہی ہیں کہ کس کو جو ہے وہ کب نصیب ہو جاتی ہیں، بے شک اس کے اکارڈنگلی وہی شب نواز۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، جب اس کی عبادت کا ثواب بھی ظاہر ہے کئی ہزار گنا بڑھ جاتا ہے، تو کیا یہ اہتمام بھی کرنا چاہیے زکوٰۃ، صدقات، جو بھی ہم ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے، جو سوشل پروٹیکشن کی ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ پلیز گائیڈ کیجیے گا۔ بالکل، دیکھیں ہر وہ نیکی کا کام، کیونکہ یہ ایسی راتیں ہیں جن کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی نمازوں کا ثواب 1000 راتوں کا ہے، یہ نہیں کہا گیا، فکس نہیں کیا گیا کہ قرآن کی تلاوت کا اتنا، نہیں، صرف کہا عبادت کا۔ عبادت کا جو ہمارا کمپریہنسو کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، اس کا سوشل اسپیکٹس بھی آ جاتا ہے، ریلیجیس اسپیکٹ بھی، اسپرچول اور مورل اسپیکٹس بھی اس کے آ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس رات کی سیگریگیشن اس طرح سے کر لے کہ رات جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے، اور ہی حتی مطلع الفجر، صبح جب آج کل ہم روزہ جب بند کرتے ہیں تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب تک یہ پورے کا پورا ایک ماحول جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اسی کی اگر ہم تقسیم کار اس طرح سے کر لیں، رات کے کچھ اوقات کے اندر ہم پڑھ لیں، قرآن کریم کو پڑھ لیں، کچھ اوقات ہم آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ ایسا رکھ لیں جس کے اندر ہم کچھ تسبیحات کر لیں، استغفار پڑھ لیں، اپنا آیت کریمہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، پھر وہ تسبیح ہے بہت محبوب ہے اللہ کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، درود و سلام پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں شامل کر لیں، قرآن کی عبادت بھی آ جائے گی، اذکار کی بھی آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، خاص ان دنوں سے پہلے اگر رمضان المبارک میں یہ پلاننگ ہو جائے کہ اس رات کے کچھ حصے میں ابتدائی ٹائم میں یا سیکنڈ ٹائم میں وہ ڈیپینڈ کر لیے جائے کہ میں نے آج اتنے گھروں میں جانا ہے، اپنے ریلیٹیوز میں جانا ہے جہاں پہ جا کے میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، کچھ ان کی ہیلپ کرنی ہے، کوئی سپورٹ کرنی ہے، کوئی عیدی دینی ہے، یا کوئی غریب غربا ہے، یا کوئی یتامہ ہے جن کی مدد کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ان کو بھی سلیکٹ کر لیا جائے۔ تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک رات کے اس خوبصورت پیکج کے اندر انسان میکسیمم حد تک جو کچھ کر سکتا ہے۔ پھر کچھ اوقات ایسے کر لیے جائیں جہاں پہ خصوصی بس صرف اپنے وہ اعزاء و اقارب امت مسلمہ جو ہم سے رخصت ہو کر دنیا سے جا چکے ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے عبادات کر جو ہے وہ پھر ان کی بخشش مغفرت کے لیے اہتمام کرے، پھر کچھ انفرادی نوافل کے لیے وقت نکال لے، پھر کچھ پریکٹس یہ کر لے کہ زندگی میں جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں چلیں آج پریکٹس کر کے دیکھ لیتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہیبٹس ڈیولپمنٹس جو ہے نا وہ یہاں سے جو ہے وہ آنے والے سال کے اندر ہمیں مل جائیں کہ یار اس کا ٹیسٹ بھی ایک اپنا ہے، میں نے قضا بھی کی تھی، میں نے کبھی زندگی میں قضا کا سوچا بھی نہیں تھا، آج مجھے موقع ملا، تو وہ بھی ایک لیسن ہوگا، ریمائنڈر ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ قضا نمازوں کی طرف بھی فوکس کرنا ہے۔ جو زندگی کے ایسپیکٹس جن کے اندر کمی کوتاہی ہے، جو غفلت کے ایسپیکٹس ہیں، ان کو اجاگر کیا جائے تاکہ اگلی آئندہ آنے والی جو رمضان المبارک کے بعد کی زندگی ہیں، ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو غالب ہوتا ہے، کوئی مغلوب ہوتا ہے، تو جو زیادہ مغلوب ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ سال کے باقی ایام کے اندر بھی اس کی عادت اور پریکٹس اور عبادت کا حصہ وہ بنتی چلی جائے۔ اور یقیناً رمضان کا مہینہ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ کیسے ہم اپنی غلطیاں سدھار سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے ایک نیا انسان بن سکتے ہیں،
ایک اپنے اندر چینجز لا سکتے ہیں, پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں. اللہ سے اپنا کنیکشن ہم وہ مضبوط کر سکتے ہیں, ہم حقوق العباد کو بہتر طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہمارے لیے ہیں. اچھا, ایک رمضان کا مہینہ اور اس کے بعد بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے طاق راتیں وہ ہمیں عطا کی ہیں کہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. تو یقیناً ہم سب نے اس کا فائدہ تو اٹھایا ہوگا, لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اچھا میکسیمم ڈیز تو گزر گئے ہیں, اب کیا فائدہ, یا ہم تو پورا مہینہ عبادت نہیں کر سکے, اب ہم کیا کریں. وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ بخشنے والی بھی ہے, وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ دعائیں عبادتیں قبول کرنے والی بھی ہے. تو وہ ہم سب کے اوپر ہے کہ کتنے سچے دل سے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. ہم اگر اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو یقیناً جو ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے, وہ قبول بھی کر لیتا ہے. تو اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ آغاز کریں. اگر کچھ لوگوں نے اگر ابھی تک آغاز نہیں کیا تو اٹس نیور ٹو لیٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, ڈھیر ساری دعائیں کریں اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے جان پہچان والوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے کولیگز کے لیے, پاکستان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. ہم سب کی دعائیں یقیناً رنگ لائیں گی. کب کس کی دعا قبول ہو جائے, کس کے حق میں قبول ہو جائے, میرا رب جانتا ہے. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. رمضان المبارک جس کے 3 اشروں کی ہم بات جب کریں تو رحمت کا اشرہ, مغفرت کا اشرہ, اور جس اشرے میں اس وقت ہم ہیں یعنی تیسرا اشرہ جہنم سے نجات کا اشرہ. اور ایسے میں ہم آ چکے اس سے متعلق پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس اشرے میں اسپیشلی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش. تو آج ہم اس موضوع پہ گفتگو بھی کریں گے کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ لیلۃ القدر کو اس طرح سے چھپا کر رکھا گیا ہے. بہت عیاں نہیں ہے, نہیں معلوم کہ کس رات لیلۃ القدر ہے. پھر پہچانا کیسا جائے, اگر معلوم ہو جائے تو کیا کیا جائے, علامات کیا ہوتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. اور ایسے اس ٹائم پہ ایسے کون سی علامات ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے, جن پہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ایک سیلف سیٹسفیکشن ہو کہ جو عبادت آپ نے کی ہے یا جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں وہ قبول بھی ہو رہی ہیں اور آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے. سو آج یہ بہت سارے شب قدر کے حوالے سے سوالات ہیں آپ کے مائنڈ میں بھی, ہمارے مائنڈ میں, جو مل کر ہم ڈسکس کریں. تو 1000 مہینوں سے بہتر رات لیلۃ القدر, اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا مذہبی اسکالر سیٹ اسامہ چترالی صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت؟ بہت شکریہ. سر تھوڑا سا بتائیں, قرآن میں جس طرح سے لیلۃ القدر سے متعلق بتایا گیا اس سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے گفتگو کا. الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں ایک ایسی رات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری صورت جو ہے اس کے تعارف میں اتاری. آپ ایک کیسے کہہ سکتے ہیں, ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ ایک اللہ نے جیسے کہتے ہیں ایک چیپٹر اسے دے دیا کہ جہاں اس کو ڈیفائن کیا گیا, اس کے ایلیمنٹس کو بتایا گیا. اور ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنا قیام کرتے تھے اور گھر کے معمول میں, تو انہوں نے کہا کہ قریباً 13 رکعات وہ پڑھتے تھے, یعنی مطلب 12 رکعتیں ہوتی تھی ایک وتر کو شامل کر کے, اور نہ اس سے زیادہ کرتے تھے نہ اس سے کم کرتے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں ہی معمول تھا اور عام بھی. اور کہا بھی گیا کہ فتحجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, کہ مطلب راتوں میں جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو, کیا پتہ کہ ایسا تمہارے لیے وہ مقام بنا دیا جائے جو تمہیں بلندیوں کو پہنچا دے. لیکن اس رات کے اللہ نے کنفرم کر دیا. وہاں پہ ہے عسیٰ, عسیٰ کہتے ہیں کہ مائٹ بھی, آپ اس ایلیمنٹ پہ کہیں. تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اور جس میں کہتے ہیں اس میں فرشتوں کا نزول ہونا, اور اس میں جسے کہتے ہیں ایسے احوال انسان کے لیے ایسے موقع کھولنا. اس کو آپ ایسے لے لیں جیسے آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, اینڈ ویسے ہی رمضان جو ہے میں اس کو اس طرح سے عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ ٹیک اٹ ایز اے ریفریشر کورس, کہ آرگنائزیشن میں نا کچھ ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں, کچھ آرڈنری لوگ ہوتے ہیں.
اچھا آرڈنری لوگوں کے لیے امپروومنٹ کی گنجائش آرگنائزیشن کریٹ کرتا ہے. اچھا پاکستان میں کلچر شاید کم ہے, لیکن کیونکہ میرا یونائٹڈ نیشن کا بیک گراؤنڈ ہے, ہمارا کیا ہوتا تھا, وی یوز ٹو کیٹیگرائز, اچھا یار اس امپلائی کو نکالنے کے بجائے نا اسی پہ محنت کر لیتے ہیں. ویری نائس. تو ہم کیا کرتے تھے کہ یار اس کو پیسے تھے, یار تم یہ نا اپنے اسکلس کو امپروو کر لو. اینڈ جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے تھے ان کو پروموٹ کرنا ہوتا تھا, ان کے لیے ہم اپ گریڈیشن کورسز دیتے تھے. سو یہ مجھے لگتا ہے رمضان اللہ کی طرف سے نا ان 11 مہینوں کے بعد ایک آپشن آتا ہے. کچھ کے لیے یہ ایکسٹرا آرڈنری کی آپشن ہوتی ہے, کچھ کے لیے امپروومنٹ ہوتی ہے کہ وہ آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری ہو جائیں. تو وہاں پہ جو یہ ایک رات ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں ایک فل فلیج اپرچونٹی دے رہے ہیں, جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کلاسیفائڈ راؤنڈ اللہ دے رہے ہیں کہ یار ناؤ دیر از این آپشن, اگر تم سے یہ مہینہ بھی کہیں ویسٹ ہو رہا ہے. سو دیکھو یہ ایک کچھ ایام ہیں, ٹھیک ہے, یہ 5 دن ہیں, 4 دن ہیں, ان میں تم اپنے لیے اس چیز کو تلاش کر لو. سو یہ لیلۃ القدر آپ ایسے کے لیے کہ ایسی مسلمان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ اس سے ضائع کر دیتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے بڑا انعام اس ٹائم اللہ نے اگر کسی انسان کو ایک اپرچونٹی دے رہا ہے. میں سوچے 1000 مہینوں کی بات, مطلب نہ عمریں ایسی ہیں ہماری, نہ حالات ایسے ہیں کہ ہم اتنا کھڑے ہو سکیں. اللہ وہ سیکنڈز میں, اچھا اس میں اب یہ تو نہیں اللہ کہہ رہا آپ پوری رات کھڑے رہ گئے, شاید وہ سیکنڈز کی بات ہے کہ جہاں اللہ آپ کو ایکسیپٹ کر لے. تو ان راتوں کو کچھ تو گزر گئی ہیں, جو کچھ رہ گئی ہیں ان کو جو ہے جیسے بھرپور طریقے سے جو ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے. That's very right. اچھا علامات کیا ہوتی ہیں جب کیونکہ طاق راتیں, اور یقیناً تمام مسلمان ہی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان طاق راتوں میں کہ لیلۃ القدر کو پالیں, کیا علامات ہوتی ہیں اس ٹائم پہ, کن چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے؟ اچھا آپ لوگوں کی اجازت سے اور لائٹر نوٹ پہ ایک زندگی میں واقعہ ہوا ہمارے چترال میں, میرے سے تعلق چترال سے, تو وہاں ایک جیل کے اندر ہم مسجد بنا رہے تھے. صحیح. ایک صاحب ملے اور جیسے لگا کہ ان پہ ایک وجد کی حالت, انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا اور کافی ناکیفیت. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی تان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی لیلۃ القدر دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں ملی. کہا میں نے لیلۃ القدر پائی ہے. اچھا ہم بھی پریشان کہ لیلۃ القدر پائی ہے, اس بیچارے کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اچھا وہ یہ لیٹر نوٹ بچا کہ وہ جب ہم گئے اور انویسٹیگیٹ کیا, ان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا جب وہ رات کو عبادت کر رہے تھے نا تو سامنے سے ٹرانسفارمر پھٹا, تو وہ پھٹنے کی روشنی کو وہ شاید ڈر گئے اور انکانشیسلی وہ بے ہوش ہو گئے اور انہوں نے اس کو لے لیا. اچھا اس کے بعد ان پہ ایسی حالت ہوئی وہ کبھی اپنے گھر میں بیوی کو ماریں کہ تم یہ کام کیوں نہیں کرتی ہو, ٹھیک ہے, بھائی کے گھر پہنچ کے ٹی وی توڑ دیا, وہ علاقے کی بچیوں کو جسے کہتے ہو پتھر مارنا کہ تمہیں سر پہ دوپٹہ منہ کیوں نہیں کور. تو یہ کیفیت ان کی. تو مجھے پتہ چلا اس وجہ سے انہیں مطلب کچھ پولیس کارروائی ہوئی اور ان کو. اچھا دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہ مشقت ہے, میں ہمیں بہت کچھ لکھا گیا اور سارے تجربات کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ رات بتانے ہی والے تھے اور میں اس رات قریب تھا, یہاں تک کہ 2 مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو میرے سے اٹھا لیا. اب اس رات میں اصل جو سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے لیے کیوں مشقت کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جانچیں, ہم اس چیز کو اویل کیوں نہیں کرتے. سوری میں آپ کی توسط سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں. اچھا جی ہوا ٹھنڈی ہوئی ہے کہ نہیں ہے, اچھا تارے زیادہ چمک رہے ہیں کہ نہیں ہے, آج کتے بھونک رہے ہیں کہ نہیں. اچھا یہ سارے مجربات کی بنیاد پہ لکھا گیا ہے, مطلب کسی نے تجربہ کیا ہے اور وہ ان کا تجربہ غلط نہیں کر سکتا, وہ امت کے بڑے تھے, لیکن ان میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا. دیکھیں کیا کہا گیا. اب عائشہ نے پوچھا اگر مجھے احساس ہو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, آپ یہ پڑھیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح ہمیں دے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان علامات اور جب ان میں ہم پڑھتے ہیں تو کوئی اور ہی چیز ہو جاتی ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ بھرپور اٹھایا جائے, اور وہ کس طرح سے کہ اللہ کی یاد میں جڑ کے اور اللہ کی یاد میں گم ہو کے. بے شک, اور اسپیشلی پھر طاق راتوں میں تو اسپیسیفکلی, ادروائز تو رمضان میں بالخصوص. اور اس پہ اچھا طاق میں بھی بعض کہتے ہیں کیونکہ اب ہمارے ہاں ڈفرینس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں آخری سعودیہ کی طاق رات کے پاکستان کی طاق رات. اچھا وہ کہتے ہیں یہ آخری 10 دن ہی ضائع نہیں کرنے چاہیے. ایبسلیوٹلی. اور آپ کے اچھا اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پوری رات بیٹھے, آپ ایک گھڑی, اچھا آپ جو عمومی طور پہ یہ علامات اور میں آپ قبولیت اللہ پہ چھوڑ دیں. بے شک. آپ اپنے لیے اس کو سختی نہ میں اتنے پڑھوں گا, اس کے ہاں آپ کا ایک سجدہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ہزاروں رکعتوں سے بے شک رات کے ایک لمحے کا قیام ہی اللہ کو پسند آ جائے. لیکن یہاں پہ جو اصل بات ہے سمجھنے کی, اگر آپ کی اجازت سے, کہ اللہ بخشش اس رات کس کی نہیں کر رہا, یہ اصل سمجھنے والی. بالکل بالکل. کہ اس رات سے محروم کون لوگ ہو جائیں گے. اور آپ اگر وہ دیکھیں
تو اللہ کس کو محروم کر رہا ہے؟ پہلا تو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا ہے، شرک کرتا ہے، یعنی یہ اس کی غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے. یعنی اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ ابھی ہمارے پاکستانی کلچر میں آسان کہتا ہوں کہ ایک بیوی کو دوسری بیوی گوارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے جو بھی ہے جس طرح بھی ہے سارے دلائل ہیں، لیکن تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے ایک غیرت کے لیے اللہ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے سامنے کسی کو پکارا جائے. دوسرا جو ہے آپ باقی سارے انڈیکیٹرز دیکھیں وہ سوشل ہے کہ جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہو، جو لوگوں کے لیے حسد و بغض دل میں رکھ کے بیٹھا ہو، جو والدین کے ساتھ برا کرتا ہو، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اس نے ٹھیک نہ رکھے ہوں، ان کی بخشش نہیں ہوگی. یعنی یہ سوشل انڈیکیٹرز ہیں. یعنی آپ کی جو سوشل لائف ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے بغض، حسد، غیبت، اور اس پہ تم فوکس ہی نہیں کر رہے. بالکل. اچھا شاید اس رات کو بھی بیٹھ کے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک موقع ہے نا، جس طرح آپ نے والدین کا بتایا، اور کہ پہلے توبہ کر لیں ان چیزوں سے اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیں. بالکل. یا یہ چیز ہے کہ پہلے، بیکاز میں ہمیشہ اس بات پہ کنفیوز ہوتی ہوں اور آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ لوگوں کا دل دکھا کے اللہ سے معافی مانگنا، حقوق اللہ الگ، حقوق العباد الگ، ان چیزوں کا خیال شاید ہم اس طرح سے نہیں رکھ پا رہے ہوتے. شاید ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کے پاس نہیں گئے، بس اللہ سے معافی مانگ لی ہم نے. اللہ تو بخشنے والی ذات ہے اور ظاہر ہے اللہ سے تو معافی ہم نے ہر چیز کی مانگنی ہے، بیکاز چلتے پھرتے انسان قضا کا پتلا اور ہم تو گنہگار لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ سے معافی کی تو ہر وقت ہم امید رکھتے ہیں، لیکن کبھی ہم بندوں سے معافی مانگنے کا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اللہ کے بندوں سے معافی مانگیں گے تو اس کے بعد ہم اللہ سے رجوع کریں گے نا. اصل میں دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اعتبار سے، کسی مطلب شخصی فضیلت کے اعتبار سے شہید کا جو مقام بتایا وہ کسی کا نہیں بتایا. شہید کے لیے جتنے انعامات بتائے گئے کسی کے لیے نہیں بتائے گئے، لیکن وہاں بھی اللہ کہہ رہے کہ اگر کوئی قیامت کے دن اس پر کھڑا ہو گیا کہ اس پر میرا حق رہتا ہے تو شہید کو بھی وہ معاف نہیں ہوگا. یعنی انسان کا حق انسان ہی معاف کرتا ہے. قیامت کے دن کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور وہ سامنے آ جائے اور کہے کہ یا اللہ جو بھی ہے اس نے فلانے وقت میں مجھے بات کی تھی، تو وہاں اس دن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا میزان لگا ہوگا. میں عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں، لوگ جب اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کل رات بھی کہیں ہم بیٹھے تھے بات ہو رہی، تو میں نے کہا کہ یہ میری اسٹڈی ہے، میں اس کو فکس نہیں کرتا، لیکن ایک عرصے سے میں بیٹھا کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، لیکن اچھا اس کی رحمت کی وسعت جو ہے نا وہ مجھے اس دنیا میں زیادہ نظر آ رہی ہے. آخرت میں وہ اپنا اعلان ہی ایسے کرتا ہے کہ جب دنیا کو وہ تہس نہس کروا کے، بس دیکھیں کتنا بڑا ہو کہ آپ کو کبھی آپ کا دل کرے گا آپ ایک گھر بنائیں اور اس کو، لیکن اللہ اس پر قادر ہو کہہ رہا ختم کر دوں گا اس کو. پھر کیا کہوں گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا مالک؟ للہ الواحد القہار. اب وہ قہار بن گیا، اب اس نے میزان لگا دی، اب وہ ناپ تول کے آپ کے ساتھ کرے گا معاملہ. اس کی رحمت کا حصول اسی کو ہوگا جس نے دنیا میں اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. اور یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا، بے شک تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور اسلام کا جو پورا ماڈل ہے آپ اس کو دیکھیں تو وہ سوشل اسٹرکچرلائزیشن پہ ہے. سوشلی اس نے ایلیمنٹ کو زیادہ فوکس کیا ہے. وہ اب صدقہ آپ کو دینے کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ جاتا ہے؟ نہیں، صدقہ کس کو جاتا ہے؟ وہ انسان کو دینے پہ اجر ہے. اللہ اگر آپ دیکھیں تو صدقے سے بینیفٹ کون اٹھاتا ہے؟ زکوٰۃ سے بینیفٹ کون اٹھاتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں، حج سے بینیفٹ کون اٹھاتا ہے؟ آپ خود اٹھاتے ہیں. نماز سے بینیفٹ کون اٹھاتا ہے؟ آپ خود اٹھاتے ہیں. اللہ کو ان چیزوں کی حاجت تو نہیں تھی، آپ کے لیے قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ویسے آن اے ویری لائٹر نوٹ کہ ایک دو روز پہلے بھی میں نے ایک صاحب کی پکچرز دیکھی، ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ، جنہوں نے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور ایک دو ایونٹس کے، اور وہ پیسے نہیں دیے اور وہ عمرے پہ گئے ہوئے، اینڈ دین وہ کوٹیشنس لکھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں لکھ رہے ہیں. اینڈ آئی واز جسٹ سرپرائزڈ کہ آپ جب لوگوں کا دل دکھا کے گئے ہوئے، یا آپ نے کسی کے ساتھ غبن کیا ہوا ہے، آپ نے ناانصافی کی ہوئی ہے، اور آپ اس کی بارگاہ میں قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ ہدایت بھی دے، اللہ قبول بھی کریں، دعائیں بھی ہوتی ہیں بہت ساری. بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ آپ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کن کن چیزوں کے احکامات دیے ہوئے ہیں. کیا ہم وہ احکامات پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایماندار ہیں؟ کیا ہم آج بھی آنیسٹی کے اوپر قائم ہیں؟ کیا ہم کوئی بے ایمانی تو نہیں کر رہے؟ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے اور ہمیں لگتا ہے کہ بس سارا حصول وہاں پر ہے. سوال تو ہوگا اور سوال تو اللہ ضرور کرے گا. بے شک ایسے ہی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ حقوق العباد
پہ زیادہ فوکس کرنا بھی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم حقوق اللہ ذرا وہ تو ہے ہی ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے, بٹ ذرا حقوق العباد پہ کیونکہ بندے معاف نہیں کرتے, اللہ تو معاف کر دیتے. اللہ آپ اصل میں اللہ کا قرآن اٹھائے جی جی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو انسان کے ساتھ معاملے پہ ہی زور دیے. یس اللہ آپ کو اگر آپ سورہ النساء اٹھائیں گے, اللہ آپ کو وہاں پوری ترتیب بتا رہا ہے بالکل. کس طرح سے بھائی آپ نے مال کو تقسیم کرنا. وہاں آپ کو یتیم کا حق اللہ بتا رہا ہے, وہاں ایک عورت کا حق آپ کو اللہ بتا رہا ہے. وہاں ساری وہاں اب سوچیں کہ كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض, دو جملے اللہ نے کہے. فكأنما قتل الناس جميعا, کہ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی ایک بندہ کسی کو نفس کے بدلے نفس قتل کرے یا فساد کا ذریعہ بنے زمین میں, تو اس نے گویا ایسے کیا کہ اس نے ایک کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا. فمن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے جو ہے نا ایک انسانیت کے لیے اس کو بہتری کرنے کی کوشش کی, اس کے لیے اس کو زندگی دینے کی کوشش کی, اس نے پوری انسانیت کے لیے کوشش کی. یہ اصل ہے. اور پوری جو اگر میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک انسان حقوق العباد میں کمزور ہے, اس کے 100 سجدے ہوں, تو آپ اسی واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بیان کر رہے ہیں آپ اسی کو دیکھ لیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بتا رہے, ایک عورت بہت عابد و زاہد تھی لیکن زبان کی خراب تھی, اللہ نے اس کی بخشش ختم کر دی. لیکن ایک وہی عورت جو فاحشہ تھی لیکن اس نے ایک کتے پر رحم کھا لیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کو اس کی بخشش کا عمل بنا دیا. تو بات یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کا عمل, یہاں تک کہ تو انسان دیکھیں جانور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کو بھی نہیں کہ یار ان پر بوجھ نہ لا دو, ان کا خیال رکھو, یہ ساری یہ تو وہ ایک الگ آپ پہ ہے. یہاں تک کہ سوچیں درخت, ابھی جو ماڈرن اسٹڈی آتی جیسے وہ میں سوچتا ہوں کہ درختوں پر آپ سے اتنا زور دیا, اب کہتے ہیں کہ ٹری ٹاکس, اب وہ کیونکہ نیو کچھ اس طرح کے ڈیوائسز ہیں جس سے وہ سنا جا رہا ہے کہ درخت باتیں کرتے ہیں, پودے باتیں کرتے ہیں اور وہ چیختے بھی ہیں اگر تکلیف ہو تو. تو یہ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی کہا یار اس کو نقصان نہ اس کو نقصان نہیں. صحیح بات ہے. تو یہ تو حساب ہونا ہے بالکل. تو آپ جب تک میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی, اچھا آپ عمومی طور پہ دیکھ لیں جیسے بہن نے بات کی کہ آپ جیسے ایک صاحب کا ذکر کیا, اب عمرہ میں جائیں, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں ایسا بندہ وہاں بھی ذہنی اذیت میں ہوتا ہے. صحیح بات. آپ سوچیں آپ کسی کا حق کھائیں, آپ کو پتہ تو ہے کہ آپ نے حق یار آپ نے کام کیا, سیلف سیٹسفیکشن تو آپ کے اندر نہیں. سوچے نا, میں آسانی کہتا ہوں فیس بک پہ اس نے تصویر لگائی ہے, اچانک سے ان کا لائک چلا گیا, ماڈرن ٹائم کے, تو وہ دیکھے اچھا ایک دم اس کو اگر ہو کہ یار اچھا یار پیسے دینا, وہ پنچ کرتا ہے, ہاں باس اس سے نہیں. اب یہاں پہ تو دیکھیں یہاں تو پھر خود اللہ معاف کرے, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ عذاب شدید جب اللہ ذکر کرتے ہیں, تو میں نے عذاب شدید کو یہ سمجھا ہے کہ عذاب شدید یہ ہے کہ انسان کو اللہ تکلیف دے رہا اور انسان محسوس نہ کر رہا. صحیح بات ہے. میں سوچیں آپ پہ مجھ پہ عذاب آیا ہو اور آپ کو مجھے احساس نہ ہو رہا ہو. کئی لوگ ہوتے ہیں بیمار پڑے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا غلط کام نہیں چھوڑ رہے ہوتے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک عذاب ہے اور انسانیت اسی سے گزرتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا یہ حقوق العباد کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آخری جملہ اس میں کہوں, آپ تاریخ انسانیت اٹھائیں, ظالم جو ظلم کرنے والا ہے اللہ نے اس کا اسی زمین پہ حساب کیا. آپ فرعون کو دیکھیں, حامان کو دیکھیں, قارون کو دیکھیں, ابو جہل کو دیکھیں, جو ظالم ہے ماڈرن ورلڈ میں بھی عبرت کا نشان بنایا, عبرت کا نشان بنایا, چاہے وہ جو تھا بے شک ایسے وہ ظالم تھا. دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب. شب قدر کے حوالے سے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں ہماری آڈینس کو, کس طرح سے تاک راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے, کس طرح سے عبادت کی جائے, کس طرح سے آپ اس کو سمرائز کریں گے؟ دیکھیں اس میں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا جو ہے آپ نے نہیں چھوڑنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. پھر اس میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہم عام طور پہ نہیں کرتے لیکن ان کی فضیلت بہت بڑی ہے. سب سے پہلے ان دنوں میں صدقہ کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کو معمول بھی بنا لینا. اچھا اور کیا اللہ تعالیٰ کو زیادہ چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اچھا ان طاق راتوں سے اللہ سے مانگیں کہ اللہ جو میں آج عمل کر رہا ہوں یہ میری روا, کیونکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل کو پسند کرتے ہیں جو متواتر ہو, جو ریگولر ہو, تھوڑا ہو بٹ اس میں ریگولیرٹی ہو, کنسسٹنسی ہو اس کے اندر. تو
ایک تو اس کی کوشش کریں, اللہ سے مانگیں. دوسرا یہ ہے کہ انہی دنوں گلے شکوے ختم کریں, اور کم از کم اپنے طور پہ ایک اتمام حجت یہ کریں, جن سے ناراضگی ہے ان کو میسج کر کے, کوئی اچھا سا پیغام لکھ کے, اگر قریب ہیں تو آسان ہے افطاری پہ بلا لیں, ٹھیک ہے, گھر کے اندر, تو اس کا ضرور اہتمام کریں. اور آخری بات کہ ایسی عبادت کریں کہ دوسرے انسان کے لیے تکلیف کی وجہ نہ بنے. آج کل وہ میں نے دیکھا اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ گلیاں بند کر کے لوگوں کو, میں نے خود ایک گلی کا واقعہ سنا کہ وہاں صاحب کی جیسے کہتے ہیں دل بند ہونے سے ایمبولنس کو رستہ نہیں ملا, کراسنگ نہیں تھی. انسانیت کو تکلیف نہیں دے, انسان کو تکلیف نہ دے, انسان بالکل صحیح کو بات تکلیف ہے. نہ دے. عبادت ضرور کریں لیکن اس طرح سے کریں کہ کوئی اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ جس طرح آپ نے اگزامپل کوٹ کیا, ایسی بہت سی اگزامپلس ہمارے درمیان ہوتی بھی ہیں کہ راستے بند کرنا یا ایسا اہتمام کرنا کہ پھر محلے میں کوئی اور متاثر ہو جائے, تو یہ بالکل نہ کریں. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود تھے, بہت اہم موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, دعاؤں کا اہتمام بھی کریں اور یاد بھی رکھیں. اللہ حافظ.